बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीरत तैयबा एक तसलसल और तरतीब के साथ आपके सामने पेश किया जा रहा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें सही तरीके से मुस्तनद ज़राए से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के वाक़यात बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। मक्की ज़िंदगी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मक्की ज़िंदगी है वो 3 अदवार पर मुश्तमिल है, 3 मराइल हैं उसके, जिसमें से एक मरहला शुरू के 3 साल हैं जिसमें आपने खुफिया दावत दी, खामोश तबलीग की। अब कुछ अच्छे खासे मुसलमान हो गए आहिस्ता आहिस्ता, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये हुक्म आया कि अपने करीबी रिश्तेदारों को भी दावत दें, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा मक्के में एलानिया दावत का आगाज़ किया। उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खा कीमिया साथ लाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरह शोरा में ये बाकायदा हिदायत हुई, व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने करीबी रिश्तेदारों को ख़बरदार कीजिए। तो इस हवाले से सबसे पहले आपने अपने करीबी रिश्तेदारों को, कबीले, अपने मोहल्ले, अपने ख़ानदान के लोगों को दावत दी और अपने घर बुलाया। अभी आप सब लोग खाने से फारिग हो गए और आप ये सोच रहे थे कि मैं कोई बात करूं। अबू लहब जो आपका चचा था और आपका जानी दुश्मन भी, उसने फौरी तौर पर उचक कर बात लपक ली और उसने कहा कि ए मोहम्मद, कुछ कहने से पहले सोच लो कि अरब हमारे ख़िलाफ़ हो जाएंगे। और इस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बात किए बगैर रह गए। लेकिन फिर उसके कुछ दिन के बाद आपने दोबारा एक दावत की, अपने ख़ानदान के लोगों को बुलाया, कुरैश के करीबी लोगों को बुलाया, क़राबतदारों, अजीज़ों और रिश्तेदारों को बुलाया, और उसमें फिर आपने दोबारा अपनी दावत रखी। उसमें आपने कहा, लोगों को एक अल्लाह की तरफ बुलाया और कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे अपना रसूल बनाकर भेजा है, और इस ऐलान के साथ आखिरत की यकीनदनी के साथ भी भेजा कि हम मर कर दोबारा ज़िंदा होंगे और सबको अपने किए का हिसाब मिलेगा। ये सुनकर अबू लहब ने उस मौके पर भी आपकी मुखालिफत की, लेकिन इस मौके पर अबू तालिब जो आपके चचा थे, उन्होंने आपकी हिमायत की और कहा, तुमको जिस काम का करने कहा गया है तुम किए जाओ, जहाँ तक हमारी तौफीक होगी हम तुम्हारी मदद करेंगे। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा तौर पर फिर कोए सफ़ा पर जाकर अल्लाह की वादानियत का ऐलान किया। वहाँ पहुँचकर कोए सफ़ा में, मक्का में कोए सफ़ा के मौके पर ये वहाँ पर रिवाज था कि जब भी कोई किसी को ख़बरदार करना होता, कोई बात करनी होती, कोए सफ़ा पर जाता और एक बात नारा लगाता, या सबाहा या सबाहा, यानी कि सुबह की मुसीबत, यह है सुबह, फ़ौरन आओ, कोई अहम बात की जा रही है। कुरैश के काफ़ी लोग, मक्के के सरदारान वहाँ पे जमा हुए और देखा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात कर रहे हैं। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा कि ए कुरैश के लोगों, अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि इस पहाड़ी के पीछे एक लश्कर है जो मक्का के ऊपर हमला करने वाली है, तो क्या तुम मेरी बात पर यकीन करोगे? तो सब ने यह एक साथ कहा कि यकीनी तौर पर हम आपकी बात पर यकीन करेंगे, क्योंकि आप सादिक और अमीन हैं, हमने कभी आपसे कोई झूठ बोलते हुए आपसे नहीं सुना, आप अमानतदार हैं, आप सच्चे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाशगाफ अंदाज में कहा कि मैं तुम्हें एक सख्त अजाब से ख़बरदार करने के लिए आया हूँ। उस मौके पर अबू लहब दोबारा उसने ये बदतमीज़ी की, बदज़ुबानी की। उसने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नऊज़ बिल्लाह, तू गारत हो जा। उस मौके पर फिर अल्लाह ताला ने ये सूरत नाजिल की, तब्बत यदा अबी लहबी व तब, कि टूट गए हाथ अबी लहब के, यकीनी तौर पर, यानी कि गारत यकीनी तौर पर अबू लहब हुआ। यहाँ नाज़रीन कराम, आपको एक छोटा सा वाक़या बयान किया जाता हूँ कि इंसानी नफ्सियात किस तरीके से दूसरे इंसान की मुखालिफत करता है। सीरत की किताबों में आता है कि एक मरतबा नबूवत से पहले का जिक्र है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चचा हैं अबू तालिब और दूसरे चचा अबू लहब, ये दोनों किसी बात पर झगड़ पड़े। लड़ते लड़ते अबू लहब अबू तालिब के सीने पर चढ़ गया और उनको घूंसे या थप्पड़ मारने लगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मौके पर वहाँ खड़े थे। उन्होंने ज़ोर से अबू लहब को धक्का दिया और अबू तालिब के सीने से उनको हटा दिया।
اور ابو طالب کو پھر یہ موقع ملا کہ وہ ابو لہب کے اوپر چڑھیں اور ان کو انہوں نے مارنا شروع کر دیا۔ اس موقع پر ابو لہب نے فوری طور پر کہا کہ اے محمد، میں بھی تو تمہارا چچا ہوں، تم نے مجھے دھکا دیا تو ابو طالب کو کیوں نہیں دھکا دیا؟ اور پھر انہوں نے کہا کہ میری تم سے دشمنی ہمیشہ رہے گی، اس بات کو میں نے دل میں رکھا ہوا ہے۔ ناظرین کرام، دیکھیے کہ دشمنی، حسد اور کینہ انسان کس طریقے سے اپنے دل میں پالتا ہے، اور ابو لہب نے پھر مرتے دم تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، حتیٰ کہ شہب ابی طالب میں جب بنو ہاشم اور بنی عبد المطلب کافر یا مسلمان سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں وہاں محصور ہو گئے، واحد ابو لہب تھا آپ کا چچا جو آپ کے ساتھ وہاں نہیں گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کا واجگاف اعلان کیا تو یقینی طور پر قریش کی طرف سے ایک شدید قسم کا رد عمل آیا۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت عادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ عرب میں ایک کھلبلی مچ گئی۔ مکہ مکرمہ میں ایک خدا کی بات کرنا یقینی طور پر ان کے غم و غصے کا باعث بن گیا۔ وہ غصے سے پھٹ پڑے، ان کے اندر ایک اضطراب پیدا ہوا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں پر جمائے نظام پر ایک ضرب لگایا تھا۔ ان کے آبا و اجداد جن بتوں کی پوجا کر رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم جو کر رہے ہو یہ سب غلط ہے۔ ایک خدا، ایک اللہ کی پیروی، اس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو بلایا تو ان کی طرف سے ایک شدید رد عمل آیا۔ مشرکین مکہ نے سب سے پہلے تو یہ کام کیا کہ ابو طالب کے پاس ایک وقت بنا کر گئے اور کہا کہ تمہارا بھتیجا اس طریقے سے ہمارے آبا و اجداد کو برا بھلا کہتا ہے، ان کے طریقوں کو برا بھلا کہتا ہے، ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، لہٰذا آپ اس کو روکیے۔ لیکن ابو طالب نے ان کو کسی طریقے سے بیچ دیا نرم بات کر کے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بھی نہیں کیا۔ کفار مشرکین اور ان کے بڑے بڑے سردار عتبہ بن ربیعہ، ابو الولید، ابو جہل، یہ بہت بڑے بڑے سردار جتنے، امیہ بن خلف، انہوں نے جب دیکھا کہ ابو طالب کچھ بھی نہیں کر رہے اور مسلمان روز بروز تعداد میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بڑے بڑے لوگ، نہ صرف مسلمانوں میں ابو بکر صدیق، عثمان بن عفان، ابو عبیدہ بن جرہ، عبد الرحمن بن عوف، یہ قریش کے معززین میں سے تھے، قریش کے قبیلوں کے بڑے بڑے سرداروں کے بیٹوں، بھتیجوں، بھانجوں میں سے تھے۔ ان کو جب یہ لگا کہ اس دعوت کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو پھر انہوں نے ظلم و جور کا آغاز کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحابہ بھی، چاہے وہ غلام ہوں، چاہے بڑے لوگوں میں قبیلے کے سرداروں میں سے ہوں یا ان کے رشتہ داروں میں سے ہوں، ان کو اوپر زوروں سے ظلم و جور کا آغاز کر دیا۔ ہمیں ملتا ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا آقا ان کے اوپر تپتی ریت میں ننگے بدن پر ان کو لٹاتا تھا اور پھر سینے پر ان کے پتھر رکھتا تھا اور کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ دو۔ اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے ماں باپ ان کے اوپر قربان، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی منہ سے صرف ایک ہی لفظ نکلا، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ صہیب رومی، ان کے مالک آقا، ان کو جلتے ہوئے کوئلوں پر ننگی پیٹھ پر ان کو لٹاتے تھے، حتیٰ کہ ان کی چربی پگھلنے سے وہ کوئلہ ٹھنڈا پڑ جاتا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عرب کے ایک نوجوان، مکے کے ایک نوجوان، خوبصورت، جن کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی خوش لباسی کا یہ حال تھا کہ جب وہ ایک لباس ایک دن پہنتے تھے تو دوسرے دن اس کو نہیں پہنتے تھے۔ خوشبو لگا کر جب مکے کی گلیوں سے گزرتے تھے، لوگ کہتے تھے وہ دیکھو مصعب جا رہے ہیں۔ اور جب ایمان کی دولت ان کے سینے میں چلی گئی، اتر گئی، تو پھر انہوں نے ان چیز کی پرواہ نہیں کی۔ اور پھر ان کی ماں جو ان سے بہت محبت کرتی تھی، ان کو گھر سے نکال دیا۔ جب وہ گھر سے نکلنے لگے، کہا یہ جو کپڑے تم نے پہنے یہ بھی میرے ہیں، ناز و نہم سے پلے ہوئے خوبصورت نوجوان۔ مصعب نے فوری طور پر ان کے کپڑے بھی ان کو واپس کر دیے اور ٹاٹ کا ایک ٹاٹ کا کپڑا جو ہے وہ پہن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے چچا ان کو باقاعدہ لپیٹ کر مارا کرتے تھے، اور بے شمار ہمیں واقعات ملتے ہیں۔ یہ تو وہ ہیں جو قریش کے لوگ مکے کے غلاموں کے ساتھ جو اسلام لے کر آتے تھے، مکے کے دوسرے لوگوں کے ساتھ کرتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات مبارکہ بھی ان سے بچی ہوئی نہیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو ہم محسن انسانیت بھی کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں؟ انہوں نے ہم تک یہ دین پہنچایا، اللہ کا پیغام پہنچایا، ہدایت کا راستہ پہنچایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر
کہ ہمارے اوپر بے شمار احسانات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہم تک پہنچایا وہ آسانی سے یہ دین ہم تک نہیں پہنچا. اس کے لیے ایک طویل جد و جہد کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ظلم و جور اور قریش کی سختیوں کو سہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین نے، آپ کی ازواج مطہرات نے، آپ کی صحابیات نے، بے شمار لوگوں نے، لیکن اس دین کو انہوں نے نہیں چھوڑا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس ظلم و ستم کا شکار تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایسا انہوں نے ظلم و ستم کیا کہ ان واقعات کو سن کر، ان کو پڑھ کر ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی تھے ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر کانٹے پھینکا کرتے تھے تاکہ آپ کو تکلیف ہو. آپ کے گھر کے اندر گندگی پھینکا کرتے تھے تاکہ آپ کو تکلیف ہو. یہ آپ کے پڑوسیوں کا حال تھا اور آپ کے قرابت دار رشتہ داروں کا حال تھا. عقبہ بن ابی معیط ایک بہت بڑا سردار تھا. خانہ کعبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور سجدے میں گئے ہوئے تھے. آپس میں قریش کے سرداروں کو شرارت سوجی اور انہوں نے ایک انتہائی بیہودہ حرکت کی. قریب ہی ایک کسی جانور کی ہوجڑی پڑی ہوئی تھی. عقبہ بن معیط نے وہ ہوجڑی لی اور عین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے کی حالت میں تھے آپ کی گردن مبارک پر وہ رکھ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بوجھ کی وجہ سے اٹھ نہیں سکے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ یہ دیکھ کر میرا دل بڑا پھوڑا، لیکن میں ہمت نہیں کر سکا یہ آپ کے گردن سے وہ اجڑی ہٹانے کو. کسی نے اطلاع کی آپ کے گھر میں تو آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑی دوڑی آئیں اور برا بلا کہا قریش کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک سے وہ اجڑی اٹھائی اور پھر آپ کا سر مبارک دھویا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، امیہ بن خلف ایک سردار تھا قریش کا، وہ اکثر آپ کے اوپر لعن طعن کیا کرتا تھا، آپ کو برا بلا کرتا تھا، آپ سے بدزبانی کیا کرتا تھا. ابو جہل اسلام کا سب سے بڑا دشمن، جس کا نام ابو الحکم تھا، اپنی فراست، اپنی فیصلہ سازی، اپنی رائے دہی میں بہت آگے تھا، لیکن حق کو حق جانتے ہوئے بھی اس نے جب اس کی مخالفت کی تو اس کا نام ابو جہل پڑ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مرتبہ اس نے مارنے کی کوشش کی. ایک مرتبہ آپ سجدے میں تھے تو اس نے ایک بڑا سا پتھر اٹھایا اور چاہا کہ آپ کا سر نعوذ باللہ کچل دے، لیکن ایسے ہی وہ گیا اور ایک دم سے پیچھے ہٹ گیا. قریش کے سرداروں نے پوچھا، ابو الحکم کیا بات ہے، تم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد کو مارنے جا رہے تھے، نعوذ باللہ. کہا کہ میں جب گیا تو ایسا لگا کہ آگ کے شعلے میری طرف آ رہے ہیں. اور پھر بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دو فرشتے تھے، اگر ابو جہل آگے آتا تو اس کو پسند کر کے جلا کے رکھ دیتے. صرف یہی نہیں کیا، آپ کے اوپر ظلم و ستم کے ساتھ ساتھ انہوں نے آپ کی دعوت کا بھی مذاق اڑایا. ٹھٹا، ہنسی، مذاق، استہزاء، شکوک و شبہات ڈال رہے اور یہ کہنا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کوئی کسی سے یہ سیکھ کر آتے ہیں یہ باتیں. غرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی دور کا جو دوسرا مرحلہ ہے یہ ہر طرح کی آزمائشوں کا ایک دور تھا. اور پھر جب 5 نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبوت کا جب 5واں سال آیا تو اس موقع پر ظلم و ستم اس قدر بڑھ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے صحابہ سے کہا کہ تم نا حبشہ کی طرف چلے جاؤ. وہاں کا بادشاہ نجاشی وہ ایک رحم دل بادشاہ ہے، وہ تمہاری یقینی طور پر خیال رکھے گا. تو پہلی ہجرت حبشہ اس طریقے سے نبوت کے 5ویں سال ہوئی اور اس میں تقریباً 12 مرد اور 4 خواتین نے ہجرت کی. اور ان ہجرت کرنے والوں میں آپ کے اہم صحابی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اہلیہ جو آپ کی صاحبزادی بھی تھی رقیہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ہجرت کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائے خیر کی. کچھ عرصے کے بعد مزید افراد نے ہجرت حبشہ کی اور یہ دوسری ہجرت حبشہ کچھ دنوں کے بعد ہوئی. اس میں 82 مرد اور 18 خواتین نے حبشہ ہجرت کی. ناظرین کرام، یہ ظلم و ستم یہیں پر ختم نہیں ہو جاتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مخالفین نے یہیں پر آپ کو نہیں چھوڑا، بلکہ یہ سلسلہ دراز ہوتا چلا گیا. یہ نبوت کا 6واں سال تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت حبشہ میں لوگوں کو کہا کہ وہ ہجرت کر کے چلے جائیں. اللہ تعالیٰ
سے دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے یہ دین ہم تک پہنچایا اس دین پر صحیح طریقے سے ہمیں عمل کرنے والا بنائے۔ آمین والحمد للہ رب العالمین۔